मैं हूं फैसल तारिड़, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। सुहेल अफरीदी साहब से अभी सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है। तमाम बड़े सवाल, चाहे वो खान की सेहत को लेकर हों, चाहे वो मुराद सईद साहब ने जो कहा कि फौरी तौर पे एहतजाज की कॉल देनी चाहिए, चाहे महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ राबता, मुशावरत या तहरीक कैसे चलेगी, कितने लोग होंगे, पंजाब की क्या सूरत हाल होगी और इस तहरीक पर अमली तौर पे काम यानी जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो कब से शुरू हो जाएगी। यानी जितने भी 26 करोड़ पाकिस्तानियों के ज़हनों में सवालात थे लॉन्ग मार्च को लेकर, खान की सेहत को लेकर, सुहेल अफरीदी को लेकर, जो सवाल भी उठ रहा था, मिसाल के तौर पे आपके ज़हन में सवाल उठता है, भाई सुहेल अफरीदी को धमकियां मिल रही हैं, अगर उनको नायल कर दिया जाता है तो फिर वो क्या करेंगे। यानी एक सवाल तो है, तो हर एक सवाल का बड़ी बारीक बीनी से जवाब दिया गया है जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखने, और उम्मीद है जब पूरा आप वीलॉग देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरे साथ सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी मौजूद हैं और इब्रार वली साहब भी मौजूद हैं। मैं आपकी इजाज़त से ज़रा मुख्तसर 2-3 पॉइंट रख देता हूँ, ज़ाहिर है फिर आप जो आपको याद आते गए, बाकी तो लिखे हुए भी हैं। एक तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा खान की सेहत का मसला बड़ा अहम है। अभी हमें सरकारी जो ज़राए हैं उनसे खबरें जो मिली हैं उनमें तो बताया गया कि इतनी सेहत ख़राब नहीं है, लेकिन हम उन पर यकीन नहीं करते और हम अपनी तस्दीक कराएंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अगर खान की सेहत का कोई एमरजेंसी वाला मैटर हुआ तो फिर हम 27 सितंबर को भूल जाएंगे। 27 सितंबर की कॉल अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेगी, हम फौरी तौर पर सड़कों पर निकल आएंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारी के हवाले से उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते से मैं अपने हल्के जो खैबर है उनका हल्का जहां से वो एमपीए हैं उसी से शुरू कर दूंगा स्ट्रीट मूवमेंट और फिर मैं कराची तक जाऊंगा। बहरहाल मैं सारी बताना शुरू कर दूं तो फिर ये बाकी दोस्त क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। इब्रार वली साहब जो जरा बताएं ना शुरू से जो उन्होंने बातें की, तो फिर कोहिस्तानी साहब भी इसमें ऐड करते ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाए। बहुत शुक्रिया तारिर साहब। देखें आज जो सीएम के साथ जो मुलाकात थी डिजिटल जर्नलिस्टों की, आप भी मौजूद थे, बाकी भी तमाम दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, बहुत सारे उनसे सवालात किए गए और जब 27 सितंबर की जो उन्होंने तारीख दी है एहतजाज की, इस हवाले से बहुत सारे साथियों ने सवाल किए। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो मैं आपके नाजरीन के सामने रखना चाहूँगा कि इसी हफ्ते, जिस तरह आपने बता दिया कि इसी हफ्ते में मोबिलाइजेशन शुरू करूंगा अपने हलके से और फिर यहाँ से होते हुए हम कराची तक जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस एहतजाज में 2 मिलियन लोग निकलेंगे। 26 नवंबर को आपने देखा कि 50 से 60 हज़ार के करीब लोग थे, मैं ऊपर नीचे मेरा फिगर हो सकता है, लेकिन इस बार उन्होंने दावा किया है कि 2 मिलियन लोग निकलेंगे और इनमें वो लोग भी हैं जो इमरान खान रिहाई अमन जो मूवमेंट थी उसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो लोग भी इसमें मौजूद होंगे। और इसमें खास बात यह है जो आज उन्होंने हमें बताई है कि सबसे ज्यादा इस तहरीक में जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो पंजाब के अंदर से हुई है। अच्छा, पंजाब के अंदर से सबसे ज्यादा वो बता रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, अच्छा कुछ साथियों ने सवाल किए कि पंजाब जब तक नहीं निकलेगा तो तहरीक जो है वो कामयाब नहीं होगी, तो उस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि अगर पंजाब ना निकलता तो 180 सीटें कहाँ से आती हैं हमारे पास। पंजाब निकलता है, पंजाब निकलता है, पंजाब निकलता है। इसके साथ साथ इमरान खान की सेहत के हवाले से उन्होंने ये कहा, किसी ने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि जो 27 सितंबर की जो कॉल है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अगर उससे पहले कोई हैपनिंग हो जाती है तो हम इमरजेंसी कॉल भी दे सकते हैं, यानी कि एहतजाज की बात जो है उन्होंने की। अच्छा, फिर कुछ दोस्तों ने ये भी सवाल किए कि इतना लंबा आपने टाइम क्यों दिया, और इसी हवाले से आपके ऊपर तनकीद भी हो रही है। और ये दुरुस्त बात है कि सोशल मीडिया पर इतनी लंबी तारीख जो है वो दी गई है और इस पर काफ़ी जो है वो उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। तो जाहिर है आपके भी बल्कि इस हवाले से मैंने ट्वीट्स पढ़े थे कि ये कोई घूमने तो नहीं जा रहे ना। हाँ। जाहिर एक तहरीक है, उसके लिए लोगों ने तैयारी करनी होती है। और जिस तरीके से 26 नवंबर वाले एहतजाज के अंदर लोगों के नुकसान हुए और वो तो 1 डे का इनका कोई प्लान था या 2 डे का प्लान उन्होंने सोचा होगा, अब की बार तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है। अच्छा, कुछ बातें मैं बताऊंगा, कुछ अताउर रहमान भी बताएगा, क्योंकि बात आपकी वाली अगर सारी मैं बता दूंगा तो उसके लिए भी कुछ छोड़ना हमने। उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी लंबी जंग है, झंडा जो है वो मेरे हाथ में है। हाँ। अगर मैं गिरूंगा तो मेरे हाथ से झंडा जो है वो कोई दूसरा शख्स लेगा। इस हवाले से वीडियो रिकॉर्ड एक उन्होंने रिकॉर्ड करके अपने पास रखा हुआ है कि अगर मुझे नायल कर दिया जाता है या मैं गिर जाता हूं तो मेरे बाद वो झंडा किसके हाथ में आएगा, वो गिरता है तो उसके बाद झंडा किसके हाथ में। मैं दोबारा थोड़ी वजाहत कर दूं, गंडापुर की तरह उन्हें गायब कर दिया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें नायल कर दिया जाता है, कुछ भी हो जाता है। उन्होंने कहा मेरे बाद कमान किसी और के हाथ में चली जाएगी और मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करवा के ऑलरेडी रख दी हैं हदायत के तौर पे कि ये करना है, ये करना है। और उन्होंने कहा कि कोई लूप नहीं छोड़ेंगे, लूप होल, और किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी।
اب بالکل بالکل اسی طرح ہے. تو جی. مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ اس بار، حالانکہ دیکھو ان کو تمام جو نتائج ہیں جی. اس کا ان کو وہ ہے اندازہ ہے. جس طریقے سے ایک صحافی تھے، مجھے نام کا یاد نہیں، انہوں نے سوال کیا کہ وہ ٹیم جو ہے، آپ نے سامنے والی ٹیم کو اتنا زیادہ وقت کیوں دیا کہ وہ تیاری کر لیں. کہ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 26 نومبر کو آپ دیکھیں انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. 4 گھنٹے کے اندر انہوں نے گرینڈ آپریشن کیا اور تمام لوگوں کو جو ہے انہوں نے ڈسپرس کر لیا. تو پلاننگ کے ساتھ آئیں گے، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے. لیکن کچھ حلقوں میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو اتنا لمبا عرصہ دیا گیا ہے، اس کے درمیان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نیگوسیشن بھی کر دی جائے. اور حکومتی ایک خبر یہ بھی ہے کہ کچھ حکومتی لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو انگیج کیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو ٹوٹل جو اسٹریٹ موومنٹ ہے خیبر سے لے کر کراچی تک، جس طریقے سے وہ پہلے بھی نکلے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوری مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ میرا ذاتی جو ہے وہ تجربہ ہے. ابھی پچھلے کچھ 2-3 دنوں کے اندر مجھے عام لوگوں کے اندر سے یہ چیز ملی ہے کہ لوگوں کے پاس سر آنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس آنے جانے کے پیسے نہیں ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جس طریقے سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2 ملین لوگ اس احتجاج میں آئیں گے، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. تو ان کے اخراجات کے حوالے سے، جس طرح بلکہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ لاسٹ ٹائم بھی لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، تو اس بار آپ نے کیا سرکاری مشینری کا استعمال کرنا ہے؟ لوگوں کے جو اخراجات ہیں، لوگوں کے لیے گاڑیاں، ان کے لیے کھانا، جس طریقے سے آپ کا پلان ہے، آپ یہاں رہیں گے. تو یہ تمام تر انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر مشاورت بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو لے کر آئیں گے. ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ سارے اخراجات ہم خود اٹھائیں گے. چلے کوہستانی صاحب کو ذرا ایڈ کر لیتے ہیں. کوہستانی صاحب آپ کو ذرا لمبا ٹائم ملے گا. وہ میرے پاس مائک ہے. اچھا، 2 چیزیں. سب سے پہلے ایک تو سہیل افریدی نے کہا کہ جو بھی سیاسی جماعت ہماری پچ پر آ کھیلنا چاہتی ہے، یعنی ہماری ٹرمز پر پاکستان کی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہے، ہم اسے ویلکم کریں گے، اس کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. صحت کے حوالے سے ذرا آپ تفصیل سے جو ہے وہ بات کر لیجئے گا، اور باقی بھی ظاہر چیزیں بھی کافی رہتی ہیں، تو وہ ذرا پلیز آپ بتا دیں. دیکھیں، بہت شکریہ فیصل تارڑ صاحب. یہ تو ذاتی آپ کے ویلاگ ہو اور میرے ساتھ نہ ہو، ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم بھی پھر درگزر کر لیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اور جب ابرار ولی صاحب بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر ابرار ولی صاحب ابھی تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی جناب اب میں ساری باتیں کروں گا تو پھر ان کے لیے کیا رہے گا، اور کرتے پھر بھی ساری باتیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. اس میں میرے خیال میں جو سب سے اہم پوائنٹ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا تھا، جو کل آپ نے دیکھا سیاست پی کے کا ایک پوسٹر بھی وائرل ہوا. بیسیکلی وہ نیا پاکستان جو شہزاد اقبال صاحب ہے، ان کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ تحریک رہائی نہیں بلکہ رسائی ہے. تو انہوں نے سہیل افریدی صاحب نے یہ چیز کلیئر کر دیا کہ بھائی جان ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شہزاد اقبال صاحب نے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، البتہ ایسی ہم نے کوئی نہ بات کی ہے اور نہ ایسا کچھ ہے. اور یہ بھی ایڈ کر دیں، انہوں نے کہا 2 مطالبے ہیں، رہائی بھی اور رسائی بھی، جب تک دونوں پورے نہیں ہو جاتے احتجاج ختم نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک صحافی نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر 27 ستمبر سے پہلے اگر کیسز لگ جاتے ہیں، اگر عمران خان سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہے، تو پھر کیا آپ پھر بھی جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے؟ تو سہیل افریدی صاحب نے جواب دیا کہ اس وقت تو پھر عمران خان سے ملاقات ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر ہم ان کے مطابق جو وہ ہمیں ہدایات دیں گے اسی مطابق ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اوورآل جتنے بھی سوالات تھے ان کے جوابات انہوں نے دے دیا. میرے خیال میں اب جو بھی باتیں تھیں وہ آپ دونوں نے بھی کر دی ہے. ہاں. اور صحت کے حوالے سے میں نے سوال کیا کہ صحت کے حوالے سے آپ بتا دیں، تو صحت کے حوالے سے آپ نے بھی بتایا، انہوں نے بھی بتایا کہ صحت کے حوالے سے اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ 27 سپٹمبر کو بھولیں گے. وہ کھانے پینے کی پھر ان کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹریکٹر ٹرالیوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس ٹائم پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ جلدی اناؤنس کریں گے، اور مطلب جلدی ہمارا پروٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. اور پلان بھی بتا دیں جو انہوں نے کہا پلان ڈیفرنٹ ہے اس دفعہ، اور ڈسکلوز کریں گے ہفتہ پہلے. جی بالکل. تو پلان بھی بالکل ظاہر سی بات ہے، یہ بتایا گیا ان کی جانب سے کہ ہمارا پلان مختلف ہے. پنجاب میں وہ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے، مختلف ایریاز میں چلائیں گے. بیسکلی جو پلان ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا، اور ابھی انہوں نے یہ بات بھی کر دی. ٹھیک ہے. کہ پلان یہی ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکال کے لے آئیں. اگر آپ ڈی چوک میں آتے ہیں، صرف ایک ڈی چوک میں ماضی کی جو مارچیں ہوئی ہیں،
ٹھیک ہے وہی وہ بات بتا رہے تھے کہ ماضی میں جو جتنے بھی مارچز ہیں ان سے انہوں نے سبق سیکھا ہے. انہوں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر آپ ڈی چوک پہ آتے ایک جگہ ہوگی, تمام ایریاز کے فورسز آ کے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ آپ اپنی تحریک کو کامیاب نہیں بنا سکتے. اس کے مقابلے میں اگر ٹھیک ہے آپ ڈی چوک نہ آئیں, آپ اسلام آباد کی حدود میں آئیں, ٹھیک ہے, کراچی میں الگ احتجاج ہو, لاہور میں الگ ہو, کسی اور جگہ پہ بلوچستان میں الگ ہو, تو پھر وہ تمام جتنے بھی ایک تو پریشر اس سے بھی زیادہ بنے گا, اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ انہوں نے یہ کی کہ دیکھیں پنجاب کا نکلنا بلا لازمی, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں خود بھی اسٹریٹ موومنٹ چلاؤں گا اور وہاں کی لیڈرشپ بھی چلائے گی. یہ کسی صحافی بھائی تھے ہمارے, انہوں نے یہ دوست نے یہ سوال کیا تھا بیسیکلی, تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی کریں گے اور ہم بھی کریں گے, لیکن البتہ ابھی تک ہمیں تو گراؤنڈ پہ کوئی چیز دکھی نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کیا ہو. زیادہ سے زیادہ اگر کر بھی لیتے ہیں 2-4 لوگوں کو جمع کر کے 1 منٹ کی ٹک ٹاک ویڈیو, اس کے بعد تم اپنے گھر ہم اپنے گھر والا سسٹم ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی ہوگی. اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطے والی جو بات انہوں نے کی تھی وہ سنی آپ نے؟ اچکزئی صاحب کے ساتھ میں تھوڑا لیٹ آیا تھا, اور اس پر انہوں نے مجھے بتایا کے ساتھ وہ رابطے میں وہ مائک یہ والا دے دے ان کے پاس. اچکزئی صاحب کے ساتھ جو رابطے نہیں ہو رہے, علامہ صاحب شکوہ کر رہے کہ ہمارے ساتھ سہیل کا رابطہ نہیں ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی. نہیں, اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر اس احتجاج کے اندر شامل ہوں گے اور لوگ بھی لے کر آئیں گے, رابطے میں ہیں ان کے ساتھ. نہیں, انہوں نے بتایا کہ سہیل افریدی نے بتایا کہ اگر میرے ساتھ نہیں بھی رابطے میں, ہاں پارٹی کے ساتھ رابطے میں, ٹیم کے ساتھ رابطے میں, اور وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اس احتجاج کے اندر. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, پچھلے دنوں یہ تحریک تعاون آئین پاکستان کی طرف سے یہ بیان بھی جاری ہوا تھا کہ مزاحمت کرنا یا لائے عمل دینا پی ٹی آئی کا کام ہے, لیکن آج سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ہمارے اس احتجاج کے اندر شامل ہوں گے. اصل میں آج صبح ہی کچھ بیانات آئے. ایک آپ نے بڑا اہم سوال کیا تھا فیصل تارڑ صاحب, وہ مراد سعید کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں. آج صبح کچھ بیانات آئے تھے, یہ ادھر کرتے ہیں, جس میں علامہ صاحب کے ایک ترجمان ہیں اور پھر یہ اچکزئی صاحب کے ترجمانوں نے کہا کہ سہیل افریدی ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہے, ہماری تو کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے اور بیک کال بھی نہیں کرتے. تو اس پر انہوں نے یعنی ایک قسم کا اقرار بھی کیا کہ بھائی میرا رابطہ نہیں بھی ہے, تو میری ٹیم کا یا پی ٹی آئی کا. ایک اور وجہ بھی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں کال اٹینڈ کرنے کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن البتہ آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات کرو, ماضی کی اگر آپ بات کرو, تو یہ ہوتا رہا ہے کہ ماضی میں وہ آف دی ریکارڈ میٹنگز میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں احتجاج کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, مذاکرات کا اختیار ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور جب بھی احتجاج کی اس طرح کی کوئی کال دی ہے تو پھر سب سے پہلے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ رک جائے. یہ رات کو عثمان چودھری صاحب کی خبر بھی تھی اور یہ میرے پاس بہت پہلے سے انفارمیشن تھی. ٹھیک ہے, اس صورت میں اگر احتجاج کریں تو بھی آپ کو اعتراض, اگر نہ بھی کریں تو بھی آپ کو اعتراض. ٹھیک ہے, اور آپ کا کوئی کلیئر موقف عوامی حلقوں تک بھی نہیں پہنچا نا, آپ آ کے عوام کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ آف دی ریکارڈ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج جو ہے وہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کرے گی, پی ٹی آئی کرے گی. تو جب وہ کرے گی, انہوں نے اعلان کیا ہے تو پھر آپ ان کا ساتھ دیں. آپ دوغلی پالیسی تو نہیں چلے گی نا, بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اگر پارٹی لیڈرشپ میں سے ان کے ساتھ یہ رابطہ ہوا ہے باقاعدہ طور پر, ویسے مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ محمود اچکزئی صاحب اس جلسے میں بھی نہیں آیا ہے. نہیں تو اگر احتجاج کے اختیارات جو یہ بتا رہے تھے سہیل افریدی صاحب بھی اور یہ سارے لوگ, ٹھیک ہے, ان کے کیبنٹ کے کہ محمود اچکزئی کو دیا گیا تھا, تو محمود اچکزئی کیوں نہیں آئے اس جلسے میں؟ سب سے بڑا اہم سوال یہ بھی ہے نا. ٹھیک ہے, تو محمود اچکزئی صاحب کو باقاعدہ طور پر پارٹی کی جانب سے اعتماد میں لیا گیا ہے. اس سپٹمبر سے پہلے یہ جو 14 اگست کی جو کال دینے لگے تھے, یہ محمود اچکزئی صاحب کی, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ, اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی. محمود اچکزئی صاحب کی اسپیشل یہ ریکویسٹ تھی, محمود اچکزئی صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ سپٹمبر میں یہ کال دی جائے. ٹھیک ہے, ان کی بات پہ لبیک کرتے ہوئے سپٹمبر تک جو ہے وہ کال دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ رابطہ نہیں کریں, یا میرے کال ویسے اٹھا دینی چاہیے. کال مطلب بندے کا کوئی پرسنل کام بھی ہوتا ہے, خالی پارٹی کے. اچھا, یہ تارڑ صاحب ایک بڑا اہم انہوں نے کامنٹ کیا, اور جو آج کل چل بھی رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑی جو تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنی لمبی تاریخ کیوں دی ہے, تو اس کے اوپر بھی کسی صحافی دوست نے سوال کیا, تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو تاریخ ہم نے دی ہے یہ پارٹی کے مشاورت کے ساتھ دی ہے,
اور دوسری بات یہ کہ ناظرین کو بھی جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں خاص کر کے ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح طاہر صاحب نے پچھلے دنوں جب تاریخ دی اور انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ کوئی گھومنے پھرنے تو ہم جا نہیں رہے, کوئی نتھیا گلی, کوئی ایوبیا, کوئی ناران کہان تو جا نہیں رہے کہ آپ نے ایک دن پلان بنایا اور دوسرے دن آپ اٹھ کے نکل گئے. یہ ایک تحریک ہے. 26 نومبر کو آپ دیکھیں 100 کی تعداد میں یہاں پر جو ہے لوگ وہ تقریباً میرے خیال سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, اور ہزاروں کی تعداد میں یا 100 کی تعداد میں لوگ یہاں پر زخمی ہوئے تھے. تو یہ کسی کے بیٹا, کسی کا باپ, کسی کا شوہر یہاں پر آئے گا احتجاج کے لیے, تو یہ کوئی گڈی گڈیا کا کھیل نہیں ہے. یہ پراپر ایک تحریک ہے اور اس کے لیے ظاہر تیاری کے لیے وقت چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے آپ کے پاس راستہ کیا, اگر آپ راستہ بھی کوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ایمرجنسی میں آپ اس تحریک کا اعلان کر دیتے ہیں, آپ کے پاس کوئی لائحہ عملی نہیں, آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے, اور جس طرح انہوں نے خود کہا کہ اگر کوئی تحریک اگر فیل ہو جاتی ہے تو 1 سال بندہ پیچھے چلا جاتا ہے اس تحریک کو. یہ تو 2 سال گئے ہیں نا, یہ تو 2 سال گئے, اور اب کی بار اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اب کی بار تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اگلے 5 سال آپ ذہن میں رکھ لیں. ابرار ولی صاحب, وی لوگ لمبا ہو رہا ہے. عمران کو آپ بھول جائیں, ہاں لیکن میں یہ آج نا دیکھیں خبریں تو ساری جتنے بھی باتیں تھی وہ ابھی نہیں ابھی 2 بڑی فیصل تارڑ کی طرف آتا ہوں. ذرا ابرار صاحب یہ موبائل سے آپ دیکھ لیں, آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, آپ ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, نہیں آپ ٹویٹس نہ دیکھیں, آپ یہاں پہ فوکس کریں. بات یہ ہے فیصل تارڑ صاحب کو ہمیشہ اعتراضات ہوتے ہیں, یہ بڑے چیخ چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں. آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے کم از کم 10 سوال تو ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک سوال اس نے کیا ہے اور باقی ان کے جتنے بھی سوالات تھے ان کے جوابات ان کو مل گئے. جیسے آپ نے کہا کہ لمبی تاریخ, دیکھیں یہ جو ہے نا وہ جو ایکسٹریم جو دیکھیں ایک بندہ گراؤنڈ پہ بیٹھا ہو اس کو تو چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے. فیصل تارڑ صاحب خاصے اچھے سمجھدار آدمی بھی ہے, سمجھ بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ بھی آتے ہیں وہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جو ایکسٹریم لیول کے جو یوتھیے ہیں. میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو باہر میں جائے, اس میں کوئی بات ادھر نہیں, کو دیکھو, سمجھنا ایک منٹ, چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان کی طرح نہ کہ جی لمبی ڈیٹ کیوں دے دیجیے. یہ جو طاہر صاحب نے لمبی ڈیٹ کے حوالے سے اعتراض نہیں کیا. اعتراض کیا ہوا ہے, میں آپ کو اس کے دکھا دیتا ہوں. آپ نے اعتراض کیا, میں آپ کو ویلاگ پہ بھی دکھا دیتا ہوں ان کا. یہ آپ اپنی بات سے مکر جائیں گے کیونکہ آج یہ جو ہے نا ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے. آج یہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے. تو وہ جو ایکسٹریم لیول کے جو ہوتے ہیں نا, جو پاپولر نیریٹو کے ساتھ چلتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تاکہ ان کے ویلاگ چلے, تاکہ ان کے ڈالر چلے, اور جس سے ہم جیسے گراؤنڈ کے جو صحافی ہے جو بھی بدنام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی اس ٹریپ میں آگے بیسیکلی, اور یہ ہمیشہ آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی چلے خیر ہے, ہو جاتا ہے. خیر نہیں ہے, خیر بالکل. تو یہ پہلی غلطی نہیں ہے ان کی یہ جو غلطی ہے نا, یہ 10ویں 12ویں غلطی ہے. تو ذرا آپ آئندہ آپ اس طرح کر لیں کہ کم از کم آپ اور کسی سے نہیں پوچھ سکتے تو عطا الرحمان کوہستانی سے پوچھ لیں. ایک منٹ بات پوری کرنے دیں. اب آپ کی یہ سب سے بڑے مسئلہ ہے, بات کرنے کی بھی آزادی نہیں. ایک طرف آپ صحافیوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ آئندہ ایک کام کر لیں, مجھے کال کر لیں, پوچھ لیں کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہے, تو میں کسی سے پوچھ لوں گا خبر لے کے کہ مسئلہ کیا ہے, دونوں سائڈ سے, جو مخالف گروپ اور جو اس کے حق میں ہوگا, دونوں سے, ٹھیک ہے, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا بھائی اس کا یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے, چلیں 2 چیزیں بڑی اہم رہ گئی ہیں, ظاہر بڑی اہم ہیں, وہ دھیان سے آپ نے سننی ہے. یہ جو سہیل افریدی صاحب نے کہی ہیں, جہاں تک میری بات ہے, میں تو جی عوامی صحافت کرتا ہوں جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں, جو آپ نہیں پاپولر نیریٹو نہیں. میں کوئی سہیل افریدی صاحب کے لیے, شہباز شریف صاحب کے لیے صحافت نہیں کرتا. میں تو عام جو لوگ ہیں, بلکہ امیروں کے لیے بھی نہیں کرتا, میں تو غریبوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے جیسوں کے لیے صحافت کرتے ہیں. اچھا 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. اور یہاں یہ جو آپ بھی بات کر رہے تھے, میں نے ہرگز نہیں کہا کہ 27 ستمبر بہت لمبی ہے. میں نے ہمیشہ کہا 27 ستمبر کی دیں, 27 اکتوبر کی دیں, 27 نومبر کی دیں. آپ کی تیاری تگڑی ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ بند گلی کے اندر ہوں گے. بہرحال 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جب اپنے ہی لوگ یعنی پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ, شہباز گل, شفیع جان, XYZ, ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں نا, تو ان کی کاز خان کی جو کاز ہے نا اس کو نقصان ہوتا ہے. انہوں نے کہا شفیع جان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, شہباز گل صاحب کو بھی ایک دوسرے پہ کامنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹی کے اندر کے اختلافات ہیں نا, یہ جو لڑائی ابھی چل رہی ہے جی, وہ اس نے یہ کیوں کیا, اس نے یہ کیوں کیا, جو ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا 1 ہفتے کے اندر ہمارا سوشل میڈیا اور ہماری پوری پارٹی ایک پیج پر آ جائے گی اور ہم یہ دوریاں ختم کر دیں گے. اب سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے پارٹی کے اندر, ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے مراد سعید, جس کے حوالے سے میں نے انہیں سوال بھی پوچھا. سوال اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن ہم موقع دیتے ہیں کہ یار باقی دوست پوچھ لیے, تو نہیں سارے سوال ہم نہیں کر لینے ہیں. جب سوال اچھا, رات کو مراد سعید صاحب کا ایک ٹویٹ آیا, انہوں نے بتایا کہ بھائی حالات بڑے اب نارمل ہیں, خان کی صحت کے حوالے سے چیزیں, لوگ مر رہے ہیں, دہشت گردی کا ایشو ہے, تو فوری طور پہ جرگہ بلا کے فوری طور پہ کال دینی چاہیے. اور پھر وہ شکوہ بھی کرتے تھے. میں نے کہا کہ سہیل افریدی صاحب, مراد سعید اکثر آپ سے شکوہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مراد سعید ہمارے بڑے ہیں,
تو وہ شکوہ کر سکتے ہیں. جہاں تک ان کے ٹویٹ کی بات میں نے نہیں پڑھا, ہاں انہوں نے کہا اگر کوئی ایمرجنسی, وہی بات, اگر کوئی اس طرح کے حالات ہو گئے کہ پھر ہم 27 ستمبر نہیں دیکھیں گے. 27 ستمبر ہے تاکہ ہم واش روم بنا سکیں, تاکہ ہم گاڑیوں کا انتظام کر سکیں, تاکہ ہم خیموں کا, بستروں کا انتظام کر سکیں. تو پھر ہم ان بستروں کو بھول جائیں گے, پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے, کسی قسم کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی, اور ہم دما دم مست کلندر کریں گے, اور 27 جو ستمبر ہے اس کا بھی انتظار نہیں کریں گے. اور مراد سعید کو اس حوالے سے یعنی کوئی پریشانی نہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ظاہر ایمرجنسی کے حالات ہوئے تو ہم پھر وہی کریں گے. بہرحال یہ صورتحال ہے, کوئی میرے خیال سے پوائنٹ نہیں رہ گیا تو پھر دوبارہ ہو جائے گا. صاحب کا بہت شکریہ, فیڈ بیک ضرور. یہ کہا, یہ جو مراد سعید کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اس میں یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں. ہاں ہم گراؤنڈ پہ, ہمیں پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹی کا, کیا یہ ٹاؤنٹ بھی کیا انہوں نے. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم گراؤنڈ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں آگے. مراد سعید کو کہنا چاہ رہے تم گراؤنڈ پہ نہیں ہو, نہیں, انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ میں نے بیسکلی ان کا وہ ٹویٹ دیکھا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں ان ہاں کی اس بات سے متفق ہوں. ہاں. دیکھیں جو سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے نا, ہاں. کنارے پہ بیٹھا ہوا جو شخص ہوتا ہے نا, وہ کہہ رہا ہوتا ہے یوں کر لو باہر نکل آؤ گے. اس جو کی ڈوب رہا مثال ہوتا ہے یہ ہے نا, نا, میں آپ کو بتا دیتا اس کو ہوں. پتا ہوتا ہے ایک اسے بندہ نکلنا ناچ کیسے. رہا ہو نہ ناچ رہا ہو, تو آپ دیکھ کے تو یار میں ہوتا تو کیا ناچ لیتا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی یہ مثال ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ خود جاتا ہوتا ہے تو اس کو ناچنا آتا نہیں ہوتا. میں آپ کو بیسکلی بتا دوں, ایک منٹ, مثال ہے نا, بہترین مثال ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ جو ملک سے باہر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مراد سعید صاحب کی تو اگر بات کریں تو ظاہر سی بات ہے وہ عمران خان کا ایک وفادار ساتھی ہے, ٹھیک ہے. ان کا مشورہ مان بھی لینا چاہیے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اوور آل اگر جتنے بھی لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھ رہے ہوتے تو نہ وہ 27 ڈیٹ کے اوپر تنقید کرتے, ٹھیک ہے, نہ یہ جو چھوٹی چھوٹی اندر والی لڑائیاں ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, بلکہ اپنا جو مین فوکس ہے جو 27 تاریخ ہے اس کے اوپر میرے خیال میں وہ زیادہ فوکس کر لیتے آخری ہیں. ان کا کامنٹ ایڈ کرتے ہیں, پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ وہ علیمہ خان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن ہے, وہ غیر سیاسی ہیں, اور انہوں نے جو ابھی جو اسٹریٹ موومنٹ کی ہے اس کا فائدہ ہمیں اس جلسے کے اندر بھی ہوا ہے, اور ہمیں آگے کا جو ہمارا احتجاج ہے اس میں بھی ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا. آخری چیز کوہستانی صاحب ہمارے دوست نے سوال کیا کہ خان کا جیل سے پیغام یہ آیا ہے کہ آپ جو بھی لکھ کے دینا ہے ان کو کمٹمنٹ وہ دے دیں تاکہ میرا علاج ہو سکے, کوئی اس پہ میرے علاج پہ سیاست نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لکھ کے دیں گے, تو سہیل حفیظ صاحب نے کہا یہ ہمارا اختیار نہیں ہے, یہ علیمہ خان صاحبہ کا, خان کے فیملی کا اختیار ہے, تو وہ اگر لکھ کے دینے کے لیے کوئی تیار ہے کمٹمنٹ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بہرحال یہ صورتحال ہے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. ادھر ہی